अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब आपकी खिदमत में एक वक्त फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने एक इंतहाई अहम एक मशवरा लेकर जो है वो हाज़िर हो रहा हूँ। जी हाँ, चूँकि आप मेरे साथ दर्स व तदरीस के हवाले से वाबस्ता हैं, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, तो इसलिए ये मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि अगर कोई चीज़ मैं आपके लिए बेहतर समझूं तो आप तक पहुंचाऊं। जी हाँ, वीडियो की तरह बाद आपसे पढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह ये इस्तदा कि अगर कोई साहिब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उन तक भी मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। आज मैं आपको जो मशवरा देने जा रहा हूँ, जी हाँ, उस मशवरे से पहले मैं थोड़ी सी एक तमहीद बयान करूँ ताकि उस मेरे मशवरे की अहमियत जो है वो आप पर वाज़ेह हो जाए। जी हाँ, आपने ये मिस्त्री देखे होंगे जो मकान तामीर करते हैं और उनको मकान तामीर करते भी देखा होगा। आपने देखा होगा कि उनके गिर्द जो है मुख्तलिफ़ किस्म की ईंटों का ढेर होता है। अब वो करते क्या है? करते ये हैं कि जब वो तामीर करते हैं, जहाँ जिस ईंट की ज़रूरत होती है उस ईंट को जो है वो उठा लेते हैं और उसके मुताबिक वो ईंट जो है वो लगा देते हैं। और कभी कभार जो है उस ईंट के अंदर थोड़ी बहुत राज खराश भी करते हैं। जी हाँ, उन्हें अगर गोल ईंट की ज़रूरत होती है तो वो गोल ईंट लगा लेते हैं, चौकोर की ज़रूरत होती है चौकोर लगा लेते हैं, मुस्ततील की ज़रूरत होती है मुस्ततील लगा लेते हैं। जी हाँ, इन जहाँ जिस ईंट की, जैसी ईंट की, जिस मिकदार की ईंट की, जी हाँ, जिस वॉल्यूम की ईंट की उनको ज़रूरत होती है वो लगा लेते हैं। ये मेरी गुफ्तगू का यूँ समझे कि एक मुकद्दमा। अब ज़रा दूसरे हिस्से की तरफ आओ। मिसाल के तौर पर एक ऐसा मिस्त्री है कि जिसके पास जो है वो सिर्फ रोड़े ही रोड़े पड़े हैं। रोड़ा आप समझते होंगे, अगर ईंटें टूट जाएं तो वो जो बेढंगम किस्म के टुकड़े बच जाते हैं उनको रोड़े कहते हैं हमारी पंजाबी के अंदर, उर्दू में टुकड़े कह लें आप। तो जो ईंटों के बेढंगे से टुकड़े होते हैं, अगर किसी के इर्द गिर्द वही पड़े हुए हो, नहीं साबुत ईंटें बहुत कम हो, तो अब वो मिस्त्री क्या करेगा? जाहिर है उसको उन्हीं बेहंगम टुकड़ों के अंदर ही जो है वो गुजर बसर करनी पड़ेगी। चुनांचे जब वो बेहंगम और वो जो बेतरतीब से टुकड़े, जी हाँ, यानी रोड़े जिनको पंजाबी में कहते हैं, जब उनसे वो दीवार तामीर करेगा तो उस दीवार के अंदर कहीं गैप्स भी होंगे, कहीं टेढ़पन भी होगा। बिल किस्सा या अल किस्सा वो दीवार जो है वो खूबसूरती से महरूम होगी। अब मैं इस मिसाल के बाद आता हूँ अपने असल मकसद की तरफ। जी हाँ, याद रखिएगा याद रखिएगा याद रखिएगा कि शायर जो होता है वो भी एक इमारत तामीर कर रहा होता है। जी हाँ, लेकिन उस इमारत का नाम क्या होता है? उस इमारत का नाम है शेर। जी हाँ, और उसके इर्द गिर्द जो ईंटें हैं वो पता है क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं अल्फाज। जी हाँ, चुनांचे जब वो शेर गोई करता है तो वो मुख्तलिफ अल्फाज एक मिस्त्री की तरह उठा उठा कर मिस्रों के अंदर जो है वो जुड़ता या जड़ता चला जाता है। जी हाँ, मिस्रों में उनको जोड़ता चला जाता है और बिल आखिर एक जो है वो इमारत तामीर हो जाती है। एक मिसरा जो है वो ढल जाता है और दो इमारतें जब तामीर हो जाती हैं, यानी दो मिसरे जब तामीर या ढल जाते हैं तो पूरा एक शेर जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाता है। अब आपको मेरी बात बैन सतूर समझ में आ गई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जिस शायर का ज़ख़ीरा अल्फाज जितना ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, उस शायर के पास अच्छा शेर कहने के उतने ही चांसेस ज़्यादा होंगे। जी हाँ, इसलिए खुदा के लिए, अल्लाह के लिए अपना मुताला जो है उसको वसअत दें
اور اپنا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بڑھائیں۔ جی ہاں، جس شاعر کا جتنا زیادہ ذخیرہ الفاظ ہوگا اس کے کلام میں اتنی ہی زیادہ شستگی، اتنی ہی زیادہ نفاست، اتنی ہی زیادہ سلاست اور اتنی ہی زیادہ روانی ہوگی۔ اس کا کلام اسی تناسب سے، تنافر صوت سے، شکست ناروا سے اور اس قسم کے دیگر عیوب سے جو ہے وہ منزہ اور جو ہے وہ پاک ہوگا۔ کیوں؟ بالکل مستری کی طرح۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آیا، جی ہاں، اب دیکھا کہ اس لفظ کے لانے سے تو جو ہے وہ تنافر صوت آ گیا ہے، دو ایک جیسے لفظ جو ہیں وہ اکٹھے آ گئے ہیں، دونوں متحرک ہیں، پڑھنے میں دقت ہو رہی ہے۔ چنانچہ جس شاعر کا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہوگا اس کے ہم متبادلات کی بھی اتنی ہی بہتات ہوگی۔ جی ہاں، وہ ایک لفظ کو چھوڑ کر دوسرا لفظ اٹھا لے گا، دوسرے کو چھوڑ کر تیسرا اٹھا لے گا، کیونکہ اس کے پاس تو ایک ذخیرہ ہے۔ جی ہاں، اور جس کے پاس میری طرح ذخیرہ الفاظ بہت محدود ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ اسی اینٹ کے ساتھ گزر بسر کرے گا۔ جی ہاں، چاہے وہ ٹیڑھی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ میڑی لگی ہوئی ہے، چاہے وہ بدنما نظر آ رہی ہے، کیوں؟ اس کے پاس اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری اپنے تمام ناظرین سے یہ مخلصانہ نصیحت اور مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر آپ نے شعر و شاعری کے ساتھ، نثر نگاری کے ساتھ، اس کے ساتھ 3-4 صنعتیں ہیں، یاد رکھیے گا، صرف شاعری نہیں، ذخیرہ الفاظ یاد رکھیے گا، بہت سارے جو میدان ہیں ان کے لیے ناگزیر ہے۔ تو چاہے کوئی نثر نگار ہو، چاہے کوئی شاعر ہو، چاہے کہیں کوئی خطیب ہو، جی ہاں، چاہے کہیں کوئی اینکر ہو، جی ہاں، حتیٰ کہ چاہے کوئی کسی دفتر کے اندر کسی ایسی پوزیشن پہ ہو کہ جس سے وہ لوگوں کو ڈیل کرتا ہو، جی ہاں، چاہے وہ کسی دکان کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، ایک دکاندار کے طور پر لوگوں کو اشیاء کیوں نہ فروخت کرتا ہو، تو جہاں بھی یاد رکھیے گا لکھنا اور بولنا، یہ میں آپ کو 2 لفظ بتا رہا ہوں، جہاں بھی لکھنے اور بولنے کا موقع آئے گا آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گا، آپ کے کام آئے گا۔ کیوں؟ لکھنے اور بولنے میں صرف اتنا فرق ہے، یاد رکھیے گا، کہ جب ہم لکھتے ہیں تو دماغ سے وہ الفاظ جو ہیں وہ سیدھے ہمارے قلم کی نوک پر پہنچتے ہیں اور ہم ان کو تحریر کی صورت میں ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں تو وہ الفاظ سیدھے ہمارے دماغ سے جو ہماری زبان پر پہنچتے ہیں اور آواز میں ڈھال کر ہم ان کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سنائی دیتے ہیں۔ دونوں کا جو منبع اور ماخذ ہے وہ دماغ ہی ہے۔ جی ہاں، جہاں سے الفاظ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ فیکٹری جو ہے جب لکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے ایک ہی ہے تو دونوں کے لیے جو ہے جو را میٹیریل ہے یا خام مال ہے وہ ذخیرہ الفاظ ہے۔ تو اس لیے میری اپنے تمام ناظرین سے، چاہے وہ شعراء ہوں، چاہے وہ ویسے اہل علم ہوں، چاہے وہ ادیب ہوں، خطیب ہوں، یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، جی ہاں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنا ذخیرہ الفاظ جو ہے اس میں اضافہ کریں۔ جی ہاں، اب ایک اگلا سوال کہ ذخیرہ الفاظ کا اضافہ کیوں کرو، کیسے کیا جائے؟ تو یاد رکھیے گا اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعر، جی ہاں، وہ مستند اور بڑے شعراء کہ جن کا کلام کلاسیکل ہے، جی ہاں، جنہوں نے بہت خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں، ان کے کلام کا کثرت سے مطالعہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ غالب کو پڑھیں، آپ اقبال کو پڑھیں، آپ فیض کو پڑھیں، آپ میر تقی میر کو پڑھیں، جی ہاں، اسی طرح سے نثر کے حوالے سے آپ شبلی نعمانی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں، سیرت النبی بہت پیاری سیرت کی کتاب ہے، جی ہاں،
اس کا مطالعہ شروع کر لیں تو اس طرح سے آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ وسیع ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن ایک بات میری یاد رکھیں، آپ کو شاید لگ رہا ہوگا کہ میں ویڈیو لمبی کر رہا ہوں، میں ویڈیو لمبی نہیں کر رہا، میں اپنی ساری زندگی کے تجربات جو ہے وہ پڑھ کے، جن کے ذریعے میں ساری زندگی اڑا ہوں، وہ پڑھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جب بھی پڑھیں پینسل اور پین اپنے ساتھ رکھیں۔ جی ہاں، وہ کیوں؟ جہاں بھی کوئی ایسا مشکل لفظ آئے جو آپ کے لیے نیا ہو، یاد رکھیے گا کہ ہر لفظ جو آپ کو نہیں آتا وہ آپ کے لیے مشکل ہے، اور جس کو آتا ہے اس کے لیے آسان ہے۔ اس کے لیے تو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ خود ایک کتاب کو پڑھنے کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو خود بڑا عجب لگے گا کہ یہ الفاظ میرے لیے مشکل تھے۔ حیرت کی بات ہے، مجھے اس کا معنی نہیں آتا تھا، مجھے دہن کا معنی نہیں آتا تھا کہ جس کا معنی منہ ہوتا ہے۔ تو آگے چل کے وہی لفظ آپ کو بہت آسان لگیں گے، لیکن سر مطالعہ آپ کو جو لفظ بھی مشکل لگے اس پر نشان ضرور لگا لیں، اس کو نشان زدہ کر لیں، پھر اس کا معنی جو ہے کہیں سے تلاش کرے۔ اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو نیٹ سے بڑی آسانی کے ساتھ آج کل تو تلاش کیا جا سکتا ہے، یا ویسے کسی لغت سے دکھا جا سکتا ہے، یا ویسے کسی سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ویسے ہی یاد ہو گیا ہے، آپ کا فہم، آپ کا حافظہ اتنا زیادہ ہے، تو پھر چلیں اس کا معنی آپ نہ بھی درج کریں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی مشکل ہے، مجھے ایک دو روز کے بعد بھول سکتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ لکھ لیں۔ اور پھر جیسے وہ کہتے ہیں نا، گاہے گاہے بادغاں، تو گاہے گاہے بادغاں پر عمل کرتے ہوئے اس کو گاہے گاہے دیکھتے رہیں۔ جی ہاں، اس طرح سے وہ لفظ جو ہے وہ آپ کی میموری میں اتر جائے گا، آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا، اور یوں دھیرے دھیرے غیر محسوس طور پر آپ کا ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جی ہاں، اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ساری زندگی ہی جاری و ساری رہے تو فائدے سے خالی نہیں ہے۔ لیکن شروع کے اندر کم سے کم ایک عرصے کے لیے، کہ جب تک جو بڑی بڑی کتابیں، جو مشہور کتابیں ہیں، چاہے مرزا غالب کا دیوان ہو، چاہے اقبال کی کتابیں ہوں، جب تک وہ سمجھ میں نہ آنے لگیں، اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں یہ کرنا لازم ہے۔ جی ہاں، اس وقت تک اس عمل کو اختیار کے رکھنا ضروری ہے۔ تو جب آپ کو غالب کا دیوان، علامہ اقبال کی کتابیں، اسی طرح سے جتنے مشاہیر گزرے ہیں، ان کی نظم اور ان کی نثر بآسانی سمجھ میں آنے لگے، حتیٰ کہ آپ کو ڈھونڈے کوئی ایسا لفظ نہ ملے اس میں کہ جو آپ کو نہ آتا ہو، جس کا معنی آپ کے لیے مشکل ہو، تو پھر بے شک جو ہے آپ اس عمل کے اندر جو ہے کچھ سستی بھی کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس عمل کو اختیار کر کے رکھنا، جاری و ساری رکھنا بہت ضروری ہے۔ الخلاصہ میری اس گفتگو کا یہ ہے کہ اپنا ذخیرہ الفاظ جو ہے اس میں اضافہ کریں۔ جی ہاں، امید ہے کہ آج کی میری یہ ایک طرح کی موٹیویشنل اسپیچ کہہ لیں آپ اس کو، لیکن چونکہ اس کا تعلق میرے اس ٹاپک کے ساتھ براہ راست بنتا ہے، آپ جیسا کہ آپ نے سنا، اس لیے میں نے ناگزیر طور پر یہ چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھی ہے۔ اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔